सामने वो बिजली जेवर लेकर खड़ा हो जाता, कहे देखो फिका में कितना गंदा मसला लिखा है बिजली जेवर में, उंगली पे निजासत लगी हो तो चाटना जायज है। हमारे यहाँ तबलीगी बुजुर्ग हैं और जब तबलीगी काम करने पे आ जाए ना तो फिर इस रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट कोई चीज नहीं होती। अब वो इधर से कोर्स करके गया हुआ था 3 दिन, जब उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उसमें फिर जवाबी कार्रवाई की। ये नुज़ुरुल अबरार उठा कर ले गया, लेकर जाकर ना ये नमाज पढ़ी, वो नमाज के बाद बाहर लोगों खड़ा ने फट्टे के ऊपर बैठ गया, कहने लगा यार देखो बिजली जेवर में लिखा है उंगली पे निजासत लगी हो तो उसको चाटने से उंगली पाक हो जाती है। अब इन बुजुर्गों ने कहा दोस्तों बुजुर्गों देखो तो सारे बुजुर्ग हमारे अपने हैं, सबकी बात मानकर चलना चाहिए। ये थानवी साहब भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, अल्लामा मुरीदुज़्ज़मान साहब भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, उनके बुजुर्गों का ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो सबकी मानकर चलने वाले लोग हैं। उंगली पे निजासत लगी हो, थानवी साहब ने मसला लिख दिया कि उंगली पाक हो जाती है चाटने के साथ, और अल्लामा मुरीदुज़्ज़मान साहब नुज़ुरुल अबरार ने लिख दिया कि मनी पाक है। अब इस मसले बुजुर्गों की दोनों किताबें हैं, हम मिलकर इनका हल निकाल लेते हैं। मनी हमारे यहाँ पाक नहीं, आपके यहाँ पाक है, और हमारे यहाँ उंगली चाटने से पाक हो जाती है। हनफी की उंगली पे मनी लग जाए गैर मुकल्लिद के मुंह में दे दे, ताकि तुम्हारे नजदीक पाक है तो पाक किसको चाट रहे हो, हमारी उंगली चाटने से साफ हो जाती है, हमारा मसला भी हल हो गया, तुम्हारा भी हल हो गया, दोनों बुजुर्गों की बातों पे अमल हो गया। दोबारा उसको जुर्रत में बिजली जेवर लेकर खड़ा हो जाए, उसने कहा ये नुज़ुरुल अबरार है, अब निजासत तुम्हारे मुंह में दे दी जाए, तुम चाट लो, तुम्हारे यहाँ वैसे ही पाक है, पाक चीज चाटना कोई ऐप की बात नहीं है, तुम चाट लिया करो, तुम्हारा मसला भी हल हो गया, हमारा मसला उंगली चाटने से पाक होती है, हमारी उंगली भी पाक हो गई, मसला ही साफ है। जिस उंगली में निजासत हो किसी गैर मुकल्लिद को तलाश कर लिया करे। जी तो दूसरा मसला बकदरे दिरहम, जो दिरहम की मिकदार है कि इसकी दिरहम की मिकदार पाक है, ये कनाया है, और ये कनाया किस चीज से है? अब हजरत इमाम इब्राहिम नक़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नमा फ़क्रुहु ज़िक्रल मक़ाइद की मजालिसिहिम फ़क़नऊ अन्हु बिद्दिरहमी, फरमाया वो लोग अपनी मजलिसों के अंदर मक़द का जिक्र करना मकरूह समझते थे, नापसंदीदा समझते थे, इसलिए उन्होंने कनाया दिरहम की मिकदार ली, कनायतन दिरहम की मिकदार ली। अगर किसी को समझना है तो दिरहम जाकर उसे चेक करवा दो कि दिरहम की मिकदार है या नहीं। अब आगे देखिए अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में शरह मराकिल फलाह और गुनिया में लिखा है कि ये जो दिरहम की मिकदार फर्ज की गई है, एक मफरूजा बनाया गया है कि दिरहम की मिकदार अगर नजासत लगी हो और पता ना चले आपने नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। अब फरमाया इसके अंदर ये मर्जी है हजरत उमर से, हजरत अली और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये इतराज फिक़ह हनफी पे नहीं है, ये इतराज फिर सहाबा इकराम पे है, ये इतराज फिक़ह हनफी पे नहीं होगा, इतराज किस पर होगा? सहाबा इकराम पर होगा। इसी तरह क्योंकि इनको फिर ये मसला फिक़ह हनफी का नहीं है, इमाम शाफी रहमहुल्लाह का भी यही मसला है। इमाम नववी रहमहुल्लाह शरह मुस्लिम सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा 136 पे यही फरमाते हैं कि बेकदर दिरहम यानी जो माफ मिकदार है वो मौज़ा इस्तिंजा है और उतनी मिकदार में पाक है। और आगे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फतहुल बारी जिल्द अव्वल में फरमाते हैं हमने उसको जो मुकर्रर किया है नपाकी की मिकदार को वो दिरहम की मिकदार अखदन मौज़ा इस्तिंजा मुस्तंजे की जगह की मिकदार का अंदाजा लगाकर हमने दिरहम का लफ्ज कनाया का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कनाया तो समझ उन्हें आएगा ना जिन्हें कनाया समझने की भी अकल हो, और जिनमें यह अकल ना हो उनका फिर अल्लाह ही आफत है। आगे देखिए दूसरा मसला महरमात अब्दिया का, कि जिनके साथ अब्दी तौर पर निकाह करना हराम है उनके साथ अगर एक आदमी ने निकाह कर दिया तो उसका शरई हुक्म क्या होगा? इस मसले को लेकर कहते देखो जी फिक़ह हनफी में लिखा है माँ बहन और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। भाई माँ बहन और बेटी के साथ निकाह करना ये तुमने तफसील बयान की है, फिक़ह हनफी ने तो ये तफसील बयान नहीं की। फिक़ह हनफी में तो मुतलक लिखा है जिसके साथ निकाह करना हराम है उसके साथ अगर आदमी निकाह करे तो वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। और इद्दत के अंदर किसी के साथ निकाह किया जाए तो वो निकाह करना भी तो हराम है। जो भतीजी के होते हुए फूफी से निकाह किया जाए वो निकाह करना भी हराम है। इसी तरह अपनी रजाई बहन या रजाई माँ के साथ निकाह किया जाए वो निकाह करना भी हराम है। इतने सारे एहतमालात को छोड़कर तुम जो माँ बहन बेटी को मुराद ले रहे हो तो बताइए जिसने माँ बहन बेटी के साथ किसी बाल फितरत में मुंह काला करना उसे निकाह का ड्रामा चलाने की जरूरत है? वो वैसे बदकारी नहीं कर सकता। ये निकाह का लफ्ज शुबा पैदा कर रहा है यहाँ पे कि जब वो निकाह कर रहा है तो उसको खुद या तो शक होगा कि इसके साथ निकाह करना जायज है, या शक नहीं होगा हराम समझते हुए भी उसने निकाह किया है। चूंकि लफ्ज निकाह का शुबा आ गया है इस शुबे की बुनियाद पे उसके ऊपर हद जारी नहीं की जाएगी, लेकिन ताज़ीरन उसको कत्ल भी कर दिया जाएगा। ताज़ीर की उस पर जारी की जाएगी और ताज़ीरन उसका कत्ल करना भी क्या होगा? जायज होगा। आप देखिए हराम निकाह पर सहाबा इकराम के क्या जो थे रद्द अमल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में सहाबी शरीफ जिल्द 285 पे रिवायत मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में एक मुकदमा आया
ایک آدمی نے حالت عدت کے اندر ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کی عدت باقی تھی، چونکہ عدت کے اندر عورتیں بھی کچھ پہلے کے نکاح میں باقی ہوتی ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو پہلے سے نکاح کا جو ہے وہ مسئلہ کچھ باقی رہتا ہے، اس لیے وہ عدت کے اندر آگے عورت نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ اب اس نے نکاح کر لیا، جب اس نے نکاح کیا اب مسئلہ کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ چلا، فرمایا ان کو جو ہے بلاؤ، بلوا کر ان کو کوڑے مارے، حالانکہ نکاح کیا تھا، حرام سے نکاح کیا تھا، اگر ان کے اوپر حد ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حد کے اوپر جو ہے وہ گردنیں اڑوا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تعزیرن ان کو کوڑے مروائے اور مروا کر دونوں کے درمیان تفریق کر دی، دونوں کو جدا کر دیا، چونکہ وہاں پہ نکاح موجود تھا۔ جب اگر وہ ویسے زنا کر رہے ہوتے، خالصتاً وہ زنا ہوتا تو حضرت عمر پر حد جاری کرتے اور ان کو کوڑے مرواتے، ان کو حد جاری کرتے نا کہ شادی شدہ تھے وہ، اس سے جب انہوں نے نکاح کیا عدت کے بعد جو ہے عدت کے اندر جو نکاح کر رہی ہے، لیکن حضرت نے اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری نہیں فرمائی بلکہ اس کو کوڑے مروا کر یہ اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ اگر غلطی سے محرمات ابتیہ سے نکاح ہو جائے اس کے اوپر حد نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر تعزیر ہوتی ہے۔ یہ جب بھی دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے تعزیر والے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، سنگا کہ حد نہیں ہے، حد نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے جو مرضی کرتے رہو، کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح لال بڑی پرچیاں ڈھیر والی ہیں، میں مختصر کر رہا، باقی یہ آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب آ جائے گی، صلی اللہ خیر صلی اللہ، اس کے آگے کاپی کروا رہے ہیں، کیا حال سبق بند کر دیں جی؟ آپ کے سوالوں کا جواب دے لو نا، پھر بات کے اندر جو ہے بقیہ دوسرا مسئلہ ہے خون سے ایت لکھنا اور جو ہے وہ پیشاب سے سورہ فاتحہ کا لکھنا جو جائز ہے ناجائز ہے، اس کی وضاحت جو فقیہ ہے اس کے اندر میرا پورا تفصیلی مضمون موجود ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے کتابہ علمیہ اور کیا مقالات کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے، اگر آپ اس وہاں سے دیکھ لیں تو یہ وضاحت تو بہتر رہے گا، آپ اس کی کاپی کروا لیں، پورا مضمون تفصیل سے لکھ دیا جی۔ اللہ اکبر، انہوں نے علمی کو نہیں پرچیاں آ گئی، جس عضو پر نجاست لگی ہو وہ 3 بار چاٹنے سے پاک رہتا ہے، حال ہے مقرر درسوں کے آپ کے تو صاف کرے، منہ کا کیا بنے گا، وہی تو بات میں نے بتا دی۔ افسوس ہے کہ عضو تو صاف کر لیا مگر منہ کا کیا بنے گا، مسئلے دونوں لگا رہتے ہیں۔ منہ کا کیا بنے گا، میں نے پہلے کہا چاٹنا حرام ہے، ساتھ وضاحت کر دی نا، اور عالم گیری میں اور جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں پر یہ صراحت لکھی ہوئی ہے کہ اگر صراحت کے ساتھ لکھا ہے اس کا چاٹنا نجاست کا بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر چاٹ دیا تو عضو پاک ہو جائے گا، لیکن چاٹنا یہ مستقل لہرا گناہ رہے گا۔ دونوں مسئلوں کو اپنی حد پر رکھتے ہوئے مسئلہ سمجھ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جی سوال بہت پیارا کیا ساتھی نے، کہہ رہا آپ نے کل فرمایا شناختی کارڈ کے لیے اپنے منصب امامت اور تدریس لکھواتے ہیں، اس میں تجارت لکھوانا چاہتے ہیں، سوال یہ کہ تجارت ہی نہ کرتے ہوں بلکہ صرف امامت یا تدریس ہی کرتے ہوں تو وہ کیا لکھوائے؟ وہ لکھا میں فارغ کوئی کام نہیں کرتا، فارغ لکھوانا تو کوئی ایپ نہیں کہ میرا کوئی کام نہیں کرتا، بس امامت میرا منصب ہے وہ میں پیشے میں لکھواتا، فارغ رہتا ہوں، لیکن تھوڑی بہت ساتھ ساتھ تجارت کرتے رہنا چاہیے، تھوڑی بہت تجارت، چاہے وہ آپ دکان پر کتاب سودا خرید کر لیں، یہ بھی تو تجارت ہے، یعنی گھر کا سودا سر بھی خرید کر لاتے ہیں نا، گھر کی چینی جو گھر والے پیسے دیتے ہیں اپنے پیسوں سے آپ گھر والوں کو کوئی چیز لے کر دیتے، اور جو مولویان کرام اور مولویات جو ہیں جو مناظر میں پڑھتی ہیں، علم جیسے مرد میں عاجزی پیدا کرتا ہے، عورت میں علم تکبر پیدا کرتا ہے، اس لیے عمومی طور پر جو عالمات ہیں ان کی شادیاں ناکام اس لیے ہوتی ہیں، جب یہ عالمہ بن جاتے ہیں اس میں پتہ نہیں ہم کو ہمارے ساتھ کون معاف ہے، ہمیں گھر کا کون سا کام کرنا ہے، ہمیں ان کاموں کی کون ضرورت ہے، اور جب آپ عالم بن جاتے ہو ماشاءاللہ نہ والدین کی خدمت، نہ بہن بھائیوں کو احترام، نہ تقریم، کوئی چیز آپ کی ذمہ نہیں رہتی، خدا کے لیے علماء کو اپنے والدین کے عزیز و اقارب کی خدمت سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ خراب مسئلہ یہ بھی تو تجارت ہے، آپ اپنا کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی ٹوپی خریدتے ہیں، اپنا لباس خریدتے ہیں، ضرورت کا ہے تو یہ بھی تجارت خریدا ہی ہے نا، آپ کرایہ تنتوریہ کرتے ہو وہ لکھوا دیں کہ میرا کام تجارت ہے، میں ٹوپیاں خریدتا ہوں، رائے کبھی کما پہ جاتا ہوں اپنے لیے، ٹھیک ہے جی بھائی آگے دیکھیں۔ غیر مقلدین کی تعارف اور حقیقی چہرے کے انکشاف پر مشتمل جامع معنی کتاب کا نام اور ان کے رد میں دلائل پر مشتمل جامع معنی کتاب کا نام بتا دیں۔ میرے بھائی جامع معنی کتاب کا ایک ہی نام ہے، تخصص فی تحقیق بداوا 1 سالہ، آپ اس کے اندر آ جائیں انشاءاللہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے بعد آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے، تخصص آپ نے نہیں کرنا، گھر بیٹھے بیٹھے کہتے حلوے کی طرح پورا علم ڈاؤن لوڈ ہو جائے، جو آج کل کے اسکین ہو جائے، اسکین ہو کر ہمارے سامنے آ جائے، تو ایسا نہ کریں، کچھ تھوڑا سا کچھ تم چلو کچھ ہم چلیں، یا کھا کے اگر رکشا کروا لیں
تھوڑا سا فلحال کہو تو صحیح صاحب، 1 سال تخصص کے لیے آپ تشریف لیں. ویسے غیر مقلدین کی تعارف کے لیے استاد محترم مولانا ریاض محمد صاحب کی کتاب شرکہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیق کی جائے گا. آپ حیران ہوں گے، دارالعلوم دیوبند سے کتاب پچھلے سال یہ 6000 کتاب انہوں نے خود شائع کی اجازت لے کر اور اپنے طلباء میں تقسیم کی. فیس جیسی جامع معنی کتاب اور نہیں ہے، ان کی پوری ڈیٹیل. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید مثال دی تھی عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال سنی تھی نا آپ نے. تو ہم نے تو اس کتاب کے اندر تو صالح محترم نے اتنا لکھا کہ غیر مقلد انگریز کے ایجنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے اپنا نام لاٹ کروایا. اور انہوں نے خود اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث لکھی ہے ڈاکٹر بہاؤالدین نے، اس میں اس نے خود لکھ دیا، کہنے لگا کہ ہم نے انگریز کو جو درخواست دی تھی اس کا اصل متن یہ ہے، پوری درخواست کے ساتھ انگریزی زبان میں شائع کر دی ہے. ہم کہتے تھے کہ ہم نے کب آپ پر الزام عائد کیا تھا، شکر ہے تو آپ اپنے گھر سے گواہی فراہم کر دی ہے. اس لیے یہ کتاب استاد محترم کی فرقہ اہل حدیث پاک کا تحقیقی جائے گا، یہ کتاب آپ خرید لیں، انشاءاللہ اس کا حل ہوگا. بلکہ آپ کہتے ہیں مدلل رات کے لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں، قافلہ ہے تو ہمارا جو سماعی نکلتا ہے وہ اپنے پاس لگوا لیں، مدرسین ہے تب، مبلغین ہے تب اور جو فارغین ہے تب. ہر حالت کے اندر آپ یہ رسالہ اپنے پاس لگوا لیں. ہمارا جتنا یہاں سے لٹریچر نکلتا ہے یہ غیر مقلدین کراچی میں بہت مدلل لٹریچر ہے. بلکہ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتب ہیں، علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، مولانا امین صفدر صاحب وقاری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابیں یہ غیر مقلدین کے بعد ہی میں ہیں. رسائل اعظم مولانا عبد الرحمان خالد صاحب کی ہے، ان کتابوں کو خریدیں. جی آپ حضرات یہ بات دہرا رہے ہیں کہ قاضی تعزیر کے اندر جتنی سزا دینا چاہے تو صحیح ہے، اگر قاضی اس کو قتل کر دے تو بھی صحیح ہے. پوچھیں تعزیر کے اندر کیا حد سے زیادہ سزا دینا درست ہے؟ مثلا کسی غیر مسلم روایت کیا اس کو قتل کرنا تعزیرن جائز ہے؟ مجھے شبہ اس لیے کہ ہدایت دو میں ہے کہ حد سے زیادہ سزا دینا درست نہیں تعزیرن، اور تقریباً وہاں پر صاحب ہدایت نے اس پر حدیث بھی پیش کی ہے. جی ساتھی کا تناظرہ بالکل برحق ہے ماشاءاللہ کہ تعزیر کے اندر حد سے زیادہ سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. تو یہ فقہ کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ تعزیر کے اندر عموماً جو ہے وہ حد سے سزا کو کم رکھا جائے گا، لیکن سیاستاً اگر سزا سخت سے سخت دی جائے، جیسا کہ لواطت کرنے والے میں شرن حق تو نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیوار گرا کر اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے. کسی نے کہا کسی فقیر نے اس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. تو یہ جتنے بھی اقوال ہیں یہ حد سے زیادہ سخت ہے. تعزیر جو ہوتی ہے، تعزیر کا مطلب انذار، ڈرانا. تو ڈرانا حد تو ایک مقرر ہے، اس کے اندر تو وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی اس کو سزا دی جائے کہ دوسرے اسے عبرت پکڑیں. اب جو تعزیر کی حد سے کم سزا یہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. اگر جرم بڑا ہے تو تعزیر کی سزا زیادہ کی جا سکتی ہے، اس میں کمی بیشی کا اختیار ہے. اور وہ جو صاحب ہدایت لکھا ہے وہ درجہ استحباب کے اس کو معمول کیا جائے. کتاب عالمی میں لکھا ہے کہ ہنسوں اور کتوں کا گوشت بیچنا جائز ہے، غیر مقلدین کا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی یہ وہی کاروں کے وہاں لکھا ہوا کھال پاک ہے تو بھاگت دینے سے یہ گوشت پر خود چلے گئے، یہ خود گوشت پر چلے گئے کہ کتے کا گوشت بیچنا جائز ہے. حرام چیز کی بیع احناف کے ہاں حرام ہی ہے، اس لیے وہاں پہ یہ بات نہیں ہے. امیر اتحاد اہل سنت لاہور مولانا تشکر حقانی صاحب کا سبق قابل ہوگا انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں، شاید کل ہوگا انشاءاللہ. قافلہ حق سالہ لگوانے کا طریقہ کیا ہے وضاحت فرما دیں. جب یہاں پر کچھ کا سبق پڑھا رہا ہو اس وقت جا کر آپ جو ہے یہ سامنے مولانا زبیر صاحب ہیں ان کو اپنا ایڈریس لکھوا دیں، پیسے جمع کروا دیں اور کروا کر جو ہے اپنا سالہ لگوا دیں. بات سمجھ میں آئی؟ چھٹی کے اوقات میں وہ تو آپ کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ علماء کے وقت تو ایک منٹ قیمتی ہے، بالخصوص چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. ہمارا جو وقت ہے وہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے ہمارے وقت کے درمیان جا کر آپ وہاں پر اپنا قافلہ جو بھی لگوانا چاہیں لگوا لیں. ٹھیک ہے، بنا خلا چھٹی کے اوقات میں مولانا زبیر صاحب کا ایڈریس بھی لکھوا دیں، پیسے بھی جمع کروا دیں. جی بھائی، اگر کوئی حنفی عرب ممالک میں جا کر شافعی حملی مسجد کا کر اس ملک سے واپس آ کر حنفیوں کو چھیڑنا شروع کرے، اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ ادھر سے شافعی اور مالکی حملی ہو کر نہیں آتے، یہ غیر مقلد ہو کر آتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، ان کی ٹھکائی کرنی چاہیے اور کچھ بھی نہیں. وہ عربی کورس ہوا ہوں والا ایک بار پھر سکھایا جائے تاکہ صحیح سمجھا جائے. اور بھی میں اپنے گاؤں میں لڑکوں کو بھی اپنے لڑکوں کو پڑھائے. بھائی ٹھیک ہے، جن کا شوق ہے وہ ٹھہر جائیں یہاں پہ کورس کے بعد، کیونکہ جہاں پہ ایک دن مقرر ہوتا ہے. اب کورس کے دنوں میں جو ایک عالم کی خواہش پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہاں تو ایک کام مقررہ وقت پر ہوتا ہے. جو حضرات یہاں رہیں گے انشاءاللہ آپ 10 15 20 یہاں پہ ٹھہر جائیں جو کورس کرنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو کھانا بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. ایک ہفتہ یہاں پہ ہم استاد کا انتظام بھی کر دیں گے.
ٹھیک ہے، اب پتا چلے گا کس کو شوق ہے. ٹھیک ہے، تو گھر سے پا رہے. اگر انسان کو بسم اللہ پڑھ کر ذکر کیا جائے تو کھانا حلال ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے نہ حلال ہے نہ پھر کیا تھا اعتراض ہے، یہ غلط ہے بالکل. یہ اچھا نہیں اس میں سوال ٹھیک کیا ہے. کہہ رہا ہندو زبان نزول البراز میں دعوے نے لکھا ہے کہ انسان کو بسم اللہ پڑھ کر ذکر کیا تو کھانا حلال ہے. کیا واقعی ٹھیک ہے؟ میری نظر سے ایسی بات کوئی نہیں گزری. اس کی ایسی بات میری نظر سے اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے رہو. میری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری. ہوگا تو آپ مزید دیکھ لیں، یہیں پہ پڑھی نزول البراز میں. پھر کتابہ شیعہ کے بارے میں آپ نے پہلی بات کی، تھوڑا سا اس سے دوبارہ روشنی ڈالنی کی نیٹ فرمانے. چلو یہ بھی ڈالتے روشنی. استاد جی برائے مہربانی اپنا موبائل نمبر بتا دیں. یہ یہاں پہ بتانا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آواز مستورات میں بھی جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہ مولوی برباد اسی وقت ہوتے ہیں جب جلسہ عام میں اپنے فون نمبر بتاتے ہیں نا، اور فون نمبر بتا کر پھر ہوتا کیا ہے کہ بعد میں رابطے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں بیرون کے بعد ہی اپنے پھپا نہیں رہتا، تو یہ آواز کی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنا نمبر جب سے عام میں عوام میں نہیں بتانا چاہیے. جن ساتھی کو ضرورت ہے وہ اشرف آپ کو بتا دے گا بعد میں. ٹھیک ہے، اشرف سے لے لیں. مجھے ایسی آوازی کا شوق نہیں ہے کہ بعد میں وہ یہ تو کئی ہوتی فارغ بیچاری اور کچھ نہیں ہوتا ہے، چلو فلاں مولوی صاحب کا نمبر ہے، اسی سے جو ہے وہ تھوڑا سا بات کرنے مسئلہ پوچھ رہے. میں عورت کو مسئلہ نہیں بتاتا. بڑے شیخ ہیں جن کی صلاح ہوئی، بڑے حضرات بزرگوں کو بتائیں. ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم ایسے بات اعتمادی والی باتیں نہیں کریں. نبیز احمد شادی سے پہلے لیجیے، بعد میں یہ آپ کا ہنسنا اس بات کا جواب ہے کہ مجھے کچھ زیادہ دکھی. تو بہرحال دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ نا یہ قریب قریب والا بھی ہے جو مراحق ہو. مراحق کی شادی ہاں جو ہم قریب لاحق ہونے والا. اینڈ جس کی کیا دی ہے وہ سر پر ٹوپی پہن دیا ہے، داڑھی مجھ سے بڑھانے پر کیا دی ہے رات فرما دیں. بھائی سوال یہ ہے، یہ سوالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ غیر مقلد ہم سے سوال کریں گے اور دلیل ہم سے مانگیں گے. بھائی موٹر سائیکل اگر وہی کہاں ہے مولانا عثمان صاحب، یہ عثمان صاحب کا موٹر سائیکل اگر پولیس والے روک لیں، کہیں عثمان صاحب اس کے کاغذات دکھاؤ، آپ کا موٹر سائیکل ہے، یہ کہ جی میرا موٹر سائیکل ہے، اس کے کاغذات دکھاؤ. یہ الٹا ان سے پوچھیں آپ دکھاؤ کس کاغذ میں لکھا ہے میرا نہیں. بات سمجھائی کہ جس کا دعویٰ ہے دلیل اسی کو ذمہ ہے نا. جب دعویٰ ان کا ننگے سر رہنے کا تو دلیل ان کے ذمہ، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے. داڑھی کو بڑی رکھتے ہیں تو یہ دلیل بھی ان کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے. لیکن بتاتا چلو یہ دلیل سوائے آبادگی کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کے محققین نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ داڑھی ایک منٹ سے زیادہ کا کاٹنا بالکل جائز ہے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 875 میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا اذا حج علیہ کمرہ آخر من اللہ کی طولها وارضها بقدر القبضہ کی فما فضل اخذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی طول اور سے ایک مٹھ کی مقدار پکڑ گئے جو زیادہ ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. مجھے اپنی دلیل کا پتہ ہے، ان کی دلیل کیا ہے یہ ان سے پوچھ لیں. اگر ایک آدمی کو پتا ہو کہ فلانی لڑکی میری ذاتی بہنوں سے شادی کر لی، شادی کے بعد کے بچے پیدا بعد اس کو پتا چلا جو